बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब ग़ामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 133 शुरू करने जा रहे हैं। सुन्नत क्या है, एतराज़ ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 19वीं और आखिरी नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता 18 नशिस्तों में आपका पूरा तसव्वुर सुन्नत बिल्कुल शर व वज़ाहत के साथ लोगों के सामने आ चुका है। सुन्नत क्यों और सुन्नत क्या, सुन्नत की तारीफ़ गांधी साहब ने कैसे की है, इसी तरह से तायीन सुन्नत के उसूल क्या थे जिनकी रोशनी में एक सुन्नत की फ़हरिस्त मुरतब हुई। उम्मत के उलमा से गांधी साहब का इख्तलाफ क्या है और वो ज़रिया इल्म क्या है जिससे सुन्नत हम तक पहुँची है। माजी के उलमा की रिवायत से भी गांधी साहब ने नुक्ता नज़र को पेश किया। हम सब आगे बढ़ाते हैं सिलसिला गुफ्तगू को। अगरचे बहस मुकम्मल हो चुकी है लेकिन हमेशा की तरह हमारी ख्वाहिश होती है ज़िमनी तौज़ीही कुछ मिसिंग गैप्स, इश्कालात एक आम कारी के जहन में उठते हैं, उसकी तौज़ीह भी गांधी साहब से तलब करें। हम सब पूरी इन 18 नशिस्तों में जो बात हम समझे हैं वो ये कि दीन अल्लाह के पैगंबर ने दो ही सूरतों में रहती दुनिया तक पहुँचाया है, एक कुरान एक सुन्नत। आपने फरमाया भी, लेकिन जिस वक्त हमने आपसे पूछा आपके उलमा के माबैन इख्तलाफ किया है तो आपने अपनी किताब मकामात से एक इबारत पढ़ के सुनाई जिसके मुताबिक अल्लाह के पैगंबर ने कुरान के अलावा जो दीन दिया है उसको आपने 3 सूरतों में बयान किया। पहली मुस्तकिल बिज़ात आकाम व हिदायत जिनकी इब्तिदा कुरान से नहीं हुई, दूसरी मुस्तकिल बिज़ात आकाम व हिदायत की शर व वज़ाहत ख्वाह वो कुरान में हो या कुरान से बाहर, और तीसरी इन अहकाम व हिदायत पर अमल का नमूना। ये बयान फरमाइएगा। कुरान और सुन्नत तो बिल्कुल वाज़े थे, ये 3 चीज़ें जो यहाँ आपने बयान की ये कैसे दीन बन गई? इन दोनों बयानात में कोई तज़ाद नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो इबारत समझ ली जाए जो आपने पढ़ के सुनाई है जी। ये इबारत मकामात में है और मैंने उलमा के एतराज़ात के जवाब में लिखी थी। इसमें ये बयान किया गया है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन हमें मिला है उसमें एक चीज़ मुस्तकिल बिज़ात अहकाम व हिदायत है जी। वो मुस्तकिल बिज़ात अहकाम व हिदायत कुरान में भी हैं, वो सुन्नत में भी हैं। ठीक। मुस्तकिल बिज़ात का मतलब क्या है? यानी वो अहकाम व हिदायत जिनको हम अपनी अक्ल से अख्ज़ नहीं कर सकते, जिनके लिए हमारे पास कोई बुनियाद मौजूद नहीं है, जिनके लिए हम मुख्ताज हैं कि अल्लाह की हिदायत हमें मिले, अल्लाह के पैगंबर की हिदायत मिले। ये नहीं हो सकता कि हमारे पास जो अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म हमारी फितरत में वदीयत है या जो चीज़ें पहले से दीन की हमें मालूम है उनसे हम खुद उनका इस्तेमाल कर लें, ये सलाहियत हमारे अंदर नहीं होती इंसान की हैसियत से। तो उनको हम कहते हैं ये मुस्तकिल बिज़ात अहकाम है। दीन असल में उन्हीं का नाम है, यानी वो दीन के अहकाम खा वो अकीदे की सूरत में है, खा वो अमाल की सूरत में है, अल्लाह ने दिए, अल्लाह के पैगंबर ने दिए, उनसे दीन के मुहतवियात पाए तकमील को पहुँचे। जब हम ये कहेंगे कि दीन ये है तो उन्हीं का ज़िक्र करेंगे। ये जो 2 चीज़ें इसके बाद बयान हुई हैं, उन अहकाम की शर व वज़ाहत, उन पर अमल का नमूना, ये कोई अलग चीज़ ही नहीं है। यानी इनको यहाँ सिर्फ तफ़हीम मुद्दा के लिए अलग करके बताया गया है, ठीक, वरना ये कोई अलग चीज़ नहीं है। इसको आप मिसाल से यूँ समझिए कि जब हम कुरान मजीद का तर्जुमा करते हैं या कुरान मजीद की तफसीर लिखते हैं तो ये कुरान से अलग कोई चीज़ नहीं है। यानी इसका मुद्दा वही होगा जो कुरान का है जी। वही बात लोगों को समझाना मकसूद है, लेकिन उसमें जो बात बयान हो रही है वो दीन ही है। ये कुरान दीन को बयान करता है, तो दीन इस लिहाज से उनको कहा गया है कि वो उसी दीन की तफहीम है, उसकी तबीन है, उसका फ़हम है, उसकी वजाहत है, उसकी शरह है। ठीक। तो जब हम दीन का कोई हुक्म बयान करते हैं और फिर उसकी शरह करते हैं, उलमा करते हैं, तो वो दीन से अलग कोई चीज़ नहीं होती। उसका ये मतलब नहीं कि उससे दीन में कोई इजाफा हो गया है। दीन तो वही रहेगा जो अल्लाह के पैगंबरों ने दिया है। शर व वजाहत में हनफिया एक बात कर रहे होंगे, शाफिया एक बात कर रहे होंगे, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपनी शर व वजाहत में कोई गुफ्तगू कर रहा हूँगा। ये सब क्या है? ये असल में उसी के तहत है। लेकिन क्या ये दीन नहीं है? ये दीन ही की शर व वजाहत है। ये दीन ही के किसी हुक्म को बयान किया जा रहा है। ये दीन ही के किसी हुक्म पर अमल का नमूना है जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या किसी और शख्स के हवाले से ज़ेर बहस आ गया है। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो बात बयान की गई है उससे मकसूद सिर्फ ये है कि ये बता दिया जाए कि दीन की हैसियत से जो चीज़ें भी हमें मिली हैं वो ये 3 चीज़ें, यानी कुरान और सुन्नत वो असल दीन को लेके आए हैं और उसके साथ अल्लाह के पैगंबर ने शर व वज़ाहत भी की है, उन पर अमल भी किया है, उस अमल को देखने वालों ने उस अमल को बयान भी कर दिया है। ये दोनों चीज़ें जो आखिर में बयान हो रही हैं
یعنی شرح و وضاحت یا تفہیم و تبیین اور عمل کا نمونہ یہ کوئی الگ چیز ہی نہیں ہے۔ جب یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے تو پھر یہ کہنا بالکل درست ہے کہ دین در حقیقت دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور دوسرے سنت۔ وہاں یہ بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ وہاں یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ میزان میں یہ پوری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی واضح کر دی گئی ہے۔ اچھا، لوگ اس پوری عبارت کو پڑھتے نہیں ہیں، وہی معاملہ کرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لیتے ہیں اور آگے وانتم سکارا نہیں پڑھتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہاں قرآن اور سنت دونوں کا تعارف کرا کے یہ لکھا گیا ہے کہ دین لا ریبینی دو صورتوں میں ہے، یعنی وہ قرآن ہے، سنت ہے۔ یاد ہوگا امام ابن عبد البر نے جب اصول العلم بیان کیے تو کہا دو ہی ہیں، الکتاب و سنہ۔ ہمارے ہم بھی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے قرآن و سنت، تو دین تو انہی دو صورتوں میں ہے۔ چنانچہ ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے اور نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا دیا ہوا دین یہ ہے، اس دین سے باہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے۔ شرح و وضاحت اس کے باہر نہیں ہوتی، اس پر جب عمل کیا جاتا ہے اور اس سے ایک نمونہ سامنے آتا ہے تو یہ اس کے باہر نہیں ہوتا۔ یہ بات آگے لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ شرح و وضاحت کہتے ہیں یا تفہیم و تبیین کہتے ہیں یا جس کو آپ اسوہ حسنہ کا بیان کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی پہلے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جب ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ دین وہی دو چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور سنت۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں، دین سے متعلق، تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں دین سے متعلق چیزیں ہیں۔ قرآن کی شرح و وضاحت، یعنی وہ قرآن کی شرح و وضاحت ہے، وہ سنت کی شرح و وضاحت ہے، وہ قرآن پر عمل کا نمونہ ہے، وہ سنت پر عمل کا نمونہ ہے۔ تو اس لیے دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں، اس لحاظ سے وہاں انہیں دین کہا گیا ہے۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی، یعنی وہ دین جو قرآن و سنت میں ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین یعنی شرح و وضاحت اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ یہ پوری بات ہے۔ اس کا خلاصہ کیجئے تو وہ یہ ہے کہ جب دین کو اس کے محتویات کے لحاظ سے بیان کیا جائے گا تو کہا جائے گا دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس سب کا ذکر مقصود ہوگا تو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس دین کی شرح و وضاحت بھی کی ہے، اس پر عمل کیا ہے تو اس کا نمونہ بھی لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ یہ سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ چنانچہ یہ یاد کریں کہ ہم جب یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر سنت کی تعین کی جائے گی، تو بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ اس کو اسوہ حسنہ کہیے، اس کو تفہیم و تبیین کہیے، اس پر سنت کے لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ جب دین اپنی اصل میں آئے گا تو قرآن اور سنت، جب شرح و وضاحت کے پہلو سے چیزوں کا استقصاء کیا جائے گا تو تفہیم و تبیین بھی زیر بحث آئے گی، اسوہ حسنہ بھی زیر بحث آئے گا۔ وہی بات جو وہاں سمجھانے کے لیے 3 اجزاء میں تقسیم کر کے بیان کی گئی ہے، اسی کو حقیقت میں کس طرح دیکھنا چاہیے وہ میزان میں واضح کر دیا گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب یہ بیان فرمائیے گا، جس وقت ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ آپ کے علماء کے مابین اختلاف کیا ہے سنت کی تفہیم کے پورے مدعا میں، تو آپ نے بتایا تھا کہ جو لفظ ہے سنت کا، اس میں اگر آپ تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو اس سے کیا خلط مبحث ہے جو پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے کے پورے کام کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے اسوہ حسنہ سے ہی تعبیر کیوں نہ کر دیا جائے، اور پھر اس میں آگے ہم یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیزیں مستقل بذات ہیں، کون سی چیزیں شرح و وضاحت ہیں اور کون سی چیزیں محض اسوہ حسنہ ہیں۔ قرآن مجید ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دیا اور دوسری چیز آپ کا اسوہ حسنہ ہے جو مشتمل ہے دین کی ہدایات پر۔ کوئی شخص یہ رائے پیش کر سکتا ہے، لیکن 2 باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے پورے علم نے ایک اصطلاح اختیار کر لی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا استعمال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، لفظ اپنے مدعا کے لحاظ سے نہایت موزوں ہے۔ جب مسلمانوں کے علم نے اس کو اختیار کر لیا تو اب تبدیل کیوں کیا جائے؟ ٹھیک، یعنی اگر ایک صحیح انتخاب ہو گیا ہے تو اس کو باقی رہنا چاہیے
اور اسی اصطلاح میں ہمیں بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اسوہ تو اس وقت بولا جائے گا جب ہمارے سامنے پہلے کوئی حکم موجود ہوگا، یعنی کوئی قرآن میں حکم ہوگا، کوئی سنت میں حکم ہوگا، کسی حکم کا ماخذ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد ہوگا، کسی حکم کا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہوگی، وہ حکم پہلے آئے گا ہمارے پاس۔ جب وہ حکم ہمارے پاس آئے گا تو اب اس پر میں عمل کروں گا، آپ عمل کریں گے، اسی طرح رسالت میں آپ عمل کریں گے۔ جب عمل کریں گے تو اس سے ہمارے سامنے نمونہ آئے گا، یعنی پہلے یہ ضروری ہے کہ حکم آئے، اس کے بعد اس پر عمل کا نمونہ زیر بحث آئے گا۔ نمونہ پھر ہمارے لیے نہ وجوب کو بیان کرتا ہے، نہ نمونہ ہمارے سامنے استحباب کو بیان کرتا ہے، نمونہ تو ایک مثالی صورت سامنے لے آئے گا، یعنی یہ حکم اگر کسی بندے تک پہنچے تو اس کو اس پر اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک محدود چیز ہے، اس کو اٹھا کر ہم مستقل بذات احکام کے لیے عنوان کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اسوہ حسنہ کو اسی جگہ رہنا چاہیے جہاں قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، یعنی اللہ کا دین دے دیا گیا، اللہ کے دین کے لیے اوامر نواہی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں، اس کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے، وہ متعین ہو جاتا ہے، وہ احکام ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا حکم ہم نے دیا تھا، ہمارا پیغمبر جب میدان جہاد میں اترا تم نے دیکھا کہ ایک نازک موقع پر کیا نمونہ اس نے پیش کیا۔ تو یہاں حکم پہلے آ گیا، وہ حکم قرآن میں بیان ہو گیا، اس حکم پہ امتثال میں اللہ کا پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں اترا، وہاں جس طرح کی صلابت اور استقامت کی ضرورت تھی اس کا ظہور ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس موقع پر، اس میدان میں، اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں تمہارے لیے کیسا غیر معمولی نمونہ تھا، کیسا عمدہ نمونہ تھا۔ تو نمونہ اور اسوہ یہ اس وقت زیر بحث آتے ہیں جب پہلے حکم آ چکا ہو، سنت کی تعبیر کی ضرورت ہے اصل احکام کے لیے، چنانچہ وہی تعبیر جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے علم نے اختیار کی ہے، موضوع ہے، میں نے اسی کو اختیار کیا۔ بالکل ہم سے نقطہ نظر واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے تعین سنت کے اصول ہمارے سامنے رکھے، ایک ایک اصول کے پیچھے کیا بنا استدلال ہے اس کو بھی واضح کیا، اور جس وقت آپ نے فہرست مرتب کی سنت کی تو اس میں بہت ہی قطعیت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ سنت صرف یہی چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تعین سنت کے اصول آپ کے سامنے تھے، ان کی روشنی میں آپ نے سنت کی ایک فہرست متعین کی، اس کے آخر میں یہ بھی لکھا سنت صرف یہ چیزیں ہیں، لیکن لوگ یہ نقد کرتے ہیں کہ خود آپ کی اس کتاب میزان میں جو سنت کی فہرست ہے اس میں تبدیلی ہوئی۔ ایک نمایاں تبدیلی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نو مولود کے کان میں اذان دینا، غامدی صاحب آپ نے اس کو سنت کی فہرست میں لکھا تھا، پھر اس کو نکال دیا۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی، آپ نے انہیں تعین سنت کی روشنی میں فہرست مرتب کی، تو پھر فہرست میں رد و بدل کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جس وقت آپ تحقیق کی ابتدا کرتے ہیں تو جو لوگ پہلے کام کر چکے ہوتے ہیں اسی پر ریکارڈ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں سنت کی فہرستیں لوگوں نے بھی مرتب کی ہیں، پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، بہت سی چیزیں شائع و زائع ہیں جن کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ علماء نے جب اس کو بیان کر دیا ہے تو وہ متحقق نہیں ہوں گی۔ اس نوعیت کا اعتماد آپ کو اس پر آمادہ کر دیتا ہے کہ اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعد میں جب یہ دیکھا گیا کہ ایک ایک چیز کو اٹھا کر ان تمام مراحل سے گزارا جائے جو میں نے اس سے پہلے آخری اصول کی وضاحت میں بیان کیے تھے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ سنت ہے، اگر یہ دین کا حکم ہے، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، تو کیا مسلمانوں کے تمام گروہوں میں، تمام فرقوں میں، تمام تعلیمی اداروں میں، تمام معلمین میں، ان کی تصنیفات میں، ان کی فقہ میں اس پر اتفاق ہے؟ تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک تو اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ماضی کیا ہے اور اس میں یہ تاریخ میں کس طریقے سے نقل ہوا ہے۔ تحقیق کی گئی تو یہ اندازہ ہوا کہ اس معاملے میں اجماع اور تواتر تو ایک طرف، اس کا اوپر تک پہنچنا تو ایک طرف، روایت کی حیثیت سے بھی اس کو کوئی ثابت شدہ روایت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو چنانچہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم جب کسی علم پر اعتماد کر کے کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو بعض اوقات تحقیق سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کی وجہ کیا بنتی ہے؟
ہر صاحب علم اپنے زاویے سے چیزوں کو مرتب کرتا ہے. اس میں اگر آپ کے اور اس کے زاویہ نظر میں فرق ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کی ترتیب دی ہوئی فہرست میں اور آپ کی ترتیب دی ہوئی فہرست میں بھی فرق واقع ہو. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس وقت آپ نے سنت کیسے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے منتقل کی، اس میں ماضی کے علماء کا بھی حوالہ دیا کہ کافہ عن الکافہ، عوام جو ہیں عوام تک لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آگے اس بات کو پہنچا رہے ہیں. اجماع اور تواتر سے ایک چیز آگے پہنچتی ہے. قرآن مجید میں تو کہیں یہ نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ میں تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ جی ایک آیت آپ کو آج مل گئی، کل میرے پاس وہ نہیں تھی. سنت میں ایک چیز کو آخر سنت کی فہرست میں ڈالا گیا تو اجماع اور تواتر کی جو بنیادی شرط ہے اس کو تو پورا کیا گیا ہوگا نا، کہ وہ لاکھوں کروڑوں عوام میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ ڈالنے کے بعد پھر نکال کیوں دی گئی وہاں سے؟ لاکھوں کروڑوں عوام سے مراجعت کرنی پڑے گی نا، جانا پڑے گا ان کے پاس. تو جانے کا عمل صحیح کا تقاضا کرتا ہے. کیسے جائیں گے؟ اسی لیے میں نے اس کی وضاحت کی کہ مسلمانوں کے پورے علم کو دیکھیں گے، آپ ایک ایک چیز کا مطالعہ کریں گے. اب مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے دائیں دیکھی، بائیں دیکھی، آپ نے مختلف اہل علم سے سنی، آپ نے کتابوں میں پڑھ لی، اور احناف کے ہاں موجود ہے، شوافے کے ہاں موجود ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں. یہ خیال ہوا کہ باقی سب لوگ بھی یقیناً مانتے ہی ہوں گے، اس وجہ سے آپ نے اعتماد کر لیا. تو اعتماد ہوتا ہے بعض اوقات جو کسی بڑی غلطی کا باعث بھی بن جاتا ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ غلطی اس وقت جو فہرست موجود ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے. اہل علم اس کی طرف توجہ دلائیں گے، بتائیں گے اس میں کہ یہاں استقصاء میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں مسلمانوں کے علم کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں ان کی مراجعت میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں ماضی میں اس کی تصدیق اور تصویب کو حاصل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. وہ جب غلطی سامنے آ جائے گی اس کا مجھے بھی اعتراف کرنا چاہیے، آپ کو بھی. میں نے ماضی کے اہل علم کو دیکھا، ان کا نقطہ نظر جاننا چاہا، اس کو میں نے سمجھا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی. ان کے بیان کرنے کے اسلوب کو میں نے اپنی دانست میں اس طرح سمجھا. ایک دوسرا صاحب علم آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ تو اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ انسانی سطح پر ہوتا ہے. کہ قرآن مجید کو آپ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ نسخہ تو نہیں لے آئے جس میں 4 ورق لگے ہی نہیں ہوئے. بعض اوقات اس کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کمپنی سے رجوع کرتے ہیں کہ میرے پاس جو قرآن آیا ہے اس کی جلد بندی میں غلطی ہو گئی ہے، ذرا درست کر کے دے دیجئے. تو یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سب اس پوری بحث پر جو بھی آپ نے پیش کی، ہمارے ہاں وہ لوگ جو مذہب اسلام کی حقانیت پر تشکیک کے سوالات اٹھاتے ہیں، ایک سوال پوچھتے ہیں بڑے غور و فکر کے ساتھ کہ ان لوگوں کا جو دین ہے اس دین کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ تو چلے بعد میں ڈیولپ ہوگی، اس میں اختلافات بھی ہوں گے، دنیا میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیغمبر نے ان کو دین دیا. قرآن کی صورت میں ان کا دعویٰ ہے اور سنت کی صورت میں. قرآن تو چلو یہ پیش کر دیتے ہیں، ایک کتاب ہے مابین الدفتین ہے، اس کی صورتیں مقرر ہیں، آیتیں تعداد طے ہیں، سب کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. یہ جو اتنا بڑا ماخذ تھا اس میں اتنا بڑا اختلاف امت میں ہو گیا کہ اس کو اخذ کیسے کرنا ہے، اس میں اسوہ حسنہ، شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین کو شامل کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے نتیجے میں جو فہرستیں بنیں گی وہ غامدی صاحب کی الگ ہوگی، باقی علماء کی الگ ہوگی. تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دین دے دیا اور یہ دین محفوظ صورتوں میں آگے جا رہا ہے، تو پھر تو دین کا اتنا بڑا حصہ مختلف ہی ہو گیا نا. اس میں آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، دوسرے آدمی کی دوسری انٹرپریٹیشن. میں نے تو بتا دیا ہے کہ میں نے جو فہرست ترتیب دی ہے اب تک کسی صاحب علم نے اس سے اختلاف نہیں کیا. یعنی قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کتاب کی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں تو بازار میں جائیں گے، تحقیق کریں گے. آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑا دی جائے تو آپ مان لیں گے کہ یہ قرآن مجید ہے. میں نے ابھی مثال دی کہ اس کے کسی نسخے کے بارے میں بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شائع کرنے والوں نے غلطی کر دی، اس میں فلاں جگہ کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، فلاں جگہ طباعت کی غلطی ہو گئی ہے، فلاں جگہ جلد بندی میں غلطی ہو گئی ہے. اس کے بارے میں بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ لیا جائے، اس میں ایک قاری تصدیق کرتا ہے کہ میں نے اس کا حرف حرف پڑھ لیا ہے، اس میں کسی جگہ کوئی غلطی نہیں ہے. ایک دوسرا آدمی نشاندہی کرتا ہے کہ غلطی رہ گئی ہے اس کے باوجود. تو یہ انسانی عمل ہوا کرتا ہے. انسانی عمل جہاں بھی ہوگا وہاں اختلافات ہو جاتے ہیں. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا اس سنت کو تلاش کرنے میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کے پاس سے یہ گم ہو گئی ہے؟ کیا مسلمانوں کے علم نے اس کو کھو دیا ہے؟ وہ موجود ہے. اس کے ساتھ 2 اور چیزیں بھی ہمارے پاس آئی ہیں. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی انہی احکام کی تفہیم و تبیین. یہ سارے اصول جو میں نے بیان کیے ہیں وہ اصل میں دیکھیے تو 2 چیزوں پر کھڑے ہیں. ایک یہ کہ قرآن سے اس کو الگ کر کے بتایا جائے
کیونکہ قرآن میں وہ زیر بحث آ جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اسوہ حسنہ سے اور تفہیم و تبیین سے الگ کر کے دکھایا جائے. تو دو چیزیں اور موجود ہیں، وہ کہیں گئی نہیں ہیں، وہ زیر بحث ہوتی ہیں. ان سے الگ کرنے کا عمل ہے جو میں نے کیا ہے. یہی عمل ہر شخص کو کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کا علم یہی خدمت انجام دیتا ہے. اس میں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ کسی صاحب علم کو اگر اس سے اختلاف ہوگا وہ دلائل کے ساتھ بتا دے گا. اگر آپ کو اطمینان ہو گیا آپ قبول کر رہے ہیں، اگر اطمینان نہیں ہوا تو قبول نہ کریں. قرآن پر بھی عمل کرنا ہے یا اس کو صرف چوم کے گھر میں رکھنا ہے؟ تو اس کے احکام کی بھی شرح و وضاحت میں یہی صورت پیدا ہو جائے گی. ایک آدمی کہے گا یہ قرآن کا حکم ہے اور تم پر فرض کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہے گا کہ یہ تو حکم نہیں ہے، قرآن مجید نے محض ایک صفت بیان کی ہے. امرہم شورا بینہم کتنی بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں یہی بحث ہو رہی ہے. یہ مباحث کبھی بھی علم سے الگ نہیں ہوتے. جہاں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو کسی کتاب کو سمجھنا ہے، کسی دین کو سمجھنا ہے، اس کو منتقل کرنا ہے، وہاں یہ مباحث ہوں گے. یہ غیر علمی رویہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنا کر اس میں تشکیک پیدا کی. ٹھیک. اچھا غم صاحب، یہ بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے بیان کیا. تو وہ جو علماء کی ترتیب دی ہوئی فہرست ہے، ظاہری بات ہے ان کے جو تعین سنت کے اصول ان کی روشنی میں، وہ ان کے نزدیک اس میں بھی کوئی تغیر و تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے کیا؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی کتابیں ہیں جو سنن کے نام سے، محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں، یعنی یہ ابو داؤد کی سنن ہے، یہ نسائی کی سنن ہے، یہ ابن ماجہ کی سنن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہی کی فہرستیں ہیں. اسی طرح جو علماء دین پر کتابیں لکھتے ہیں اس میں دین کے احکام کی فہرست بندی کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کے احکام ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت کے احکام ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی سنت کی جو تعریف فقہاء نے کی ہے اس کے لحاظ سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں سنت ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں. ان سب چیزوں میں آپ احناف کو دیکھیں، مالکیہ کو دیکھیں، شوافیہ کو دیکھیں، ان کے یہاں اختلافات ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کو تو آپ اگر ترتیب دینا چاہیں تو وہ گنے نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں اسوہ حسنہ کی روایتیں اور اسی طریقے سے تفہیم و تبیین کی چیزیں وہ بھی سنت کے ذیل میں آ جاتی ہیں. اور جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو بعض علماء کے نزدیک سیرت اور سوانح بھی اس کے تحت آ جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنن کی فہرست ایک کے ہاں کچھ بن جاتی ہے، دوسرے کے ہاں کچھ بن جاتی ہے. میں نے تو جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے اس میں بالکل 2 اور 2 4 کے طریقے پر وہ اصول متعین کر دیے ہیں جن کے بعد اختلاف کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان فرمائیے گا جس وقت یہ چیز زیر بحث آئی کہ سنت کس ذریعے علم سے ہم تک پہنچتی ہے، اجماع اور تواتر کی اصطلاحات، اسی طرح سے نقل الکافہ عن الکافہ، اور امام شافعی نے جس طرح اس کو بیان کیا کہ یہ علم العامہ ہے. اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ امام شافعی کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو امام شافعی کیا یہ بات نہیں کر رہے کہ علم العامہ تو اصل میں وہ علم ہے جو روایتوں ہی کی صورت میں لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ اس وقت تک باقاعدہ حدیث کی کتابیں نہیں بنی تھیں تو حدثنا اخبرنا کے تحت وہ باتیں بیان نہیں ہوتی تھیں، لیکن لوگوں کے اندر عام معروف مشہور روایتیں ہیں جس کو وہ علم العامہ قرار دے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اجماع اور تواتر اور نقل الکافہ عن الکافہ سے پوری نسلیں جس چیز کو آگے منتقل کر رہی ہوں اس کو علم العامہ کہتے ہیں. جو آدمی یہ بات کہتا ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ امام شافعی کو اپنی بات بیان کرنا نہیں آتی. اگر امام شافعی نے یہ بات بیان کرنا تھی تو امام شافعی بہت اچھا لکھنے والے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. وہ یہ بات ایسے ہی کہہ دیتے، وہ یہ کہتے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جو لوگوں میں بکھری ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو علم العامہ کی تعبیر سے ادا کیا، اس کی پوری شرح کی، یہ بتایا کہ یہ کوئی لوگوں کے مابین مشہور باتیں نہیں ہیں بلکہ کسی مسلمان کے لیے ان سے ناواقف ہونا متصور نہیں ہو سکتا. میں نے وہ پورا اقتباس آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. پھر جو روایتیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں ان کے لیے علم الخاصہ کی تعبیر انہوں نے اختیار کر کے آگے اس کی وضاحت کی ہے. جی. تو جب ان دونوں باتوں کو انہوں نے خود الگ الگ کر کے بیان کر دیا تو اب یہ جسارت کیسے کی جا سکتی ہے کہ ان کے الفاظ میں یہ مدعا ڈال دیا جائے. پھر کیا بات امام شافعی پر ختم ہو گئی؟ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا پورا علم 5 صدیوں میں پائے تکمیل کو پہنچا ہے. تو پھر دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، 5ویں صدی میں جو جلیل القدر اہل علم
اس کو ایک الگ ذریعہ علم کی حیثیت سے، بلکہ پہلے ذریعہ علم کی حیثیت سے، بلکہ مستند ترین ذریعہ علم کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں، نقل الکافہ عن الکافہ کی تعبیر اختیار کر رہے ہیں، اجماع کیا ہے، تواتر کیا ہے، اس پر اپنی کتابوں میں فصول قائم کر رہے ہیں۔ وہ کیا کوئی کار عبث کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے امام سرخسی کی عبارتیں رکھ دیں، میں نے آپ کے سامنے ابن حزم کی عبارتیں رکھ دیں، میں نے آپ کے سامنے ابن عبد البر کا اقتباس رکھ دیا، تو یہ سب کے سب لوگ 5 صدیوں تک واقف ہی نہیں ہو سکے اس حقیقت سے۔ جب اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات آدمی یہ فراموش کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی علم کی مراجعت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، نقطہ آپ کا واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اکثر لوگ یہ نقد بھی کرتے ہیں کہ جس وقت ہم غامدی صاحب کی بیان کردہ سنت کی فہرست پڑھتے ہیں تو اس میں وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو قدیم نظر کی ایک روایت تھی جس کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سنت کے طور پہ جاری فرما لی ہے۔ مثال کے طور پہ اسی چیز کو لے لیں کہ قربانی کرنے سے پہلے مسلمانوں کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے اور قربانی کے بعد یہ کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی قدیم نظر کی عبارت کیا تھی، تو اس کے جواب میں بائبل کے حوالے اور بائبل کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ان کتابوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی اس میں یقینی چیز نہیں تھی۔ تو ایک سنت کی بنیاد ایک بے یقینی سی عبارت پہ کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ سنت کی بنیاد تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل پر رکھی جاتی ہے۔ یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اس وقت دین بنے گی، اس وقت سنت قرار پائے گی، اس وقت اللہ کا حکم بنے گی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ آگے منتقل ہو جائے گی۔ اس کی بنیاد یہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی دیکھا جاتا ہے، تاریخ کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے بائبل کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی نیا حکم داخل نہیں ہوتا، کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ ان چیزوں کی تحقیق کے لیے ان سب چیزوں کی مراجعت کی جائے گی۔ اور ان کتابوں میں کیا اس طرح کی غلطیاں آ گئی ہیں کہ حقیقتیں ہی محو ہو گئی ہیں؟ قرآن مجید ان کتابوں کی تصویب کرتا ہے، ان کتابوں کی شہادت پیش کرتا ہے۔ خود قرآن مجید نے بار بار یہ کہا ہے کہ لاؤ تورات دیکھو، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، انجیل کو پڑھو، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں حوالے کے قابل نہیں تو قرآن مجید ان کا حوالہ کیوں دیتا ہے؟ تو جس طرح قرآن حوالہ دیتا ہے اسی طرح میں نے بھی حوالہ دیا ہے اس کا۔ ہم سب سنت کیا ہے، یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح میرا اصرار ہوتا ہے کہ اس پوری کی پوری بحث میں جو خلط مبحث پیدا ہوا ہے، جو ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ جی غامدی صاحب نے امت کے ہاں ایک بالکل جانے مانے ہوئے تصور سے انحراف کر دیا ہے، ایک تفصیلی نقطہ نظر سامنے آیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے آخر میں آپ نصیحت کیا کریں گے کہ اس پوری بحث کو سنجیدہ علم میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بیان کیجیے گا کہ کیسے دیکھیں؟ میرے نزدیک یہ اہم ترین چیز تھی کہ قرآن مجید کے علاوہ اگر دین کی کوئی روایت ہم تک پہنچی ہے اور وہ دین کا ماخذ ہے اور اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اور اس میں دین کے مستقل بذات احکام ہیں، تو اس کو کیسے متعین کیا جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میں خدمت انجام دی ہے۔ ہمارے ہاں اگر لوگ فی الواقع اس طرح کی چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھیں تو وہ کسی خدمت کی تحلیل کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اسے ضرور واضح کریں، لیکن اس کے بارے میں یہ شور و غوغا کا جو انداز اختیار کر لیا جاتا ہے، یہ علم کے لیے سمے قاتل ہے۔ اس سے مجھے بھی پرہیز کرنا ہے، آپ کو بھی، اور میں ہر شخص کو یہ نصیحت کروں گا کہ وہ اس سے پرہیز کرے۔ چیزوں کو خالص علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان بھی اس میدان میں اترتا ہے وہ خدمت کے جذبے ہی سے اترتا ہے اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ سمجھ کر اترتا ہے۔ میں نے بھی یہ کام جواب دہی کے اسی احساس کے ساتھ کیا ہے۔ میں ہر وقت اس کا منتظر ہوتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی غلطی واضح کر دی جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ رجوع کروں بلکہ اس شخص کا شکریہ بھی ادا کروں جو اس غلطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب تو سنت کی پوری بحث پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم سوال جو ہر قاری کے ذہن میں اٹھتا ہوگا کہ یہی سنت ہے تو پھر وہ چیزیں جن کو غامدی صاحب سنت قرار نہیں دیتے اور جن کو علماء نے سنت قرار دیا تھا، اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اخبار احاد یا حدیث سے نقل ہونے والے اسحاق مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کے ریکارڈ پر ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ اعتراض ایک نئے اعتراض کے طور پر اگلی نشست میں زیر بحث آئے گا۔ حدیث کیا ہے؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔